नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद। सहीह बुखारी किताबुल गुस्ल। किताबुल गुस्ल ये सहीह बुखारी की 5वीं किताब है। सहीह बुखारी के अंदर 97 किताबें हैं। किताब बड़ा उन्वान, फिर हर किताब के तहत बहुत सारे अबवाब हैं। तो ये 5वीं किताब है किताबुल गुस्ल। इससे पहले इमाम बुखारी रहमुल्लाह ने तहारत सुगरा के अहकाम बयान किए थे, यानी वज़ू को तहारत सुगरा कहा जाता है। तो चूँकि वज़ू की ज़रूरत ज़्यादा पेश आती है, इसलिए पहले उसके अहकाम और मसाइल बड़ी तफसील के साथ बयान कर दिए हैं। अब उसके बाद तहारत कुबरा यानी गुस्ल के अहकाम और मसाइल बयान किए जा रहे हैं। तहारत कुबरा यानी गुस्ल, इसके कुछ असबाब हैं जिन असबाब की वजह से ये गुस्ल लाज़िम होता है। कुछ असबाब वो लज़ूम वाले हैं कि उनके पाए जाने की वजह से गुस्ल लाज़िम होता है, जैसे जनाबत, हैज़, निफास और इस्लाम कबूल करना। ये इनके बाद गुस्ल का करना लाज़िम है। और कुछ इस्तिहबाबी असबाब हैं, उन असबाब में से कोई सबब पाया जाए तो गुस्ल करना मुस्तहब होता है, जैसे हज उम्रे का एहराम, गुस्ल मैयत को गुस्ल देने के बाद ख़ुद गुस्ल करना। इसी तरह नमाज जुमा के बारे में भी जमहूर का नज़रिया यही है कि ये गुस्ल मुस्तहब है। इसी तरह नमाज ईदैन से पहले गुस्ल करना, तो ये जमहूर का नज़दीक ये मुस्तहब असबाब हैं, इनके पाए जाने पर गुस्ल करना मुस्तहब है, पसंदीदा है। इमाम बुखारी रहमुल्लाह पहले जो वाजिब असबाब हैं जिनकी वजह से गुस्ल लाज़िम और वाजिब होता है, उनका पहले तज़किरा करेंगे, और वो जनाबत, हैज़, निफास और इस्लाम कबूल करना है। इस्लाम कबूल करना तो ये तो सिर्फ गैर मुस्लिमों के साथ ख़ास है, और गैर मुस्लिम के भी लिए पूरी ज़िंदगी में एक मरतबा जब इस्लाम में दाखिल होंगे तो गुस्ल करना। इसलिए ये तो बहुत कलील मिक़दार सूरत पाई गई। बाकी रहा हैज़ और निफास, ये सिर्फ औरतों के साथ ख़ास है, और औरतों के लिए भी ये हमेशा नहीं होता, बल्कि जब निफास की कैफियत उस वक्त, और हैज़ भी महीने के बाद। बाकी जो कसीरुल वकू सूरत है वो है जनाबत। जनाबत मर्द है या औरत जो बालिग हैं, मुकल्लफ हैं, तो उन पर ये सूरत कसीरुल मिक़दार में पेश आती है। इसलिए पहले इमाम बुखारी रहमुल्लाह इसी का तज़किरा करेंगे जो कसीरुल वकू है और उसकी ज़रूरत ज़्यादा पेश आती है। इसके लिए कि जनाबत का गुस्ल कब लाज़िम होता है, इसके लिए मनी का इंज़ाल होना शर्त है, खा वो किसी तरीके से भी हो, यानी जिमा के साथ, जिमा के अंदर इंज़ाल हो या ना हो, या इसी तरह एहतलाम की शक्ल है, इन सूरतों के अंदर जनाबत लाज़िम हो जाती है, गुस्ल करना ज़रूरी होता है। इस सिलसिला में इमाम बुखारी रहमुल्लाह ये किताबुल गुस्ल के अंदर 29 अबवाब लाएंगे, और 29 अबवाब के अंदर इमाम साहब 46 अहादीस लाए हैं। और इस किताब के अंदर जो इमाम साहब ने मशहूर मसाइल पर बात की है वो मंदरजा झैल है। नंबर 1, गुस्ल जनाबत का वजूब, कि गुस्ल जनाबत ये वाजिब है। नंबर 2, इल्लत वजूब, कि गुस्ल के वाजिब होने की इल्लत, ये इल्लत क्या है। तीसरा, शरायत व वाजिबात। चौथा, गुस्ल से पहले वज़ू करना। पाँचवा, गुस्ल से पहले खुशबू लगाना। छठा, मुतअद्दद बार बीवी से ताल्लुकात कायम करने पर गुस्ल एक ही
لازم ہوگا یا متعدد ہوں گے، اس کا تذکرہ۔ اسی طرح غسل کے لیے پانی کی مقدار، کتنی مقدار سے غسل کرنا چاہیے، اور اسی طرح حالت جنابت میں نیند کرنا، جنابت کی حالت میں نیند کرنا جائز ہے یا غسل کر کے ہی نیند کرے، اس کا بھی بیان فرمائیں گے۔ اسی طرح مسجد میں اگر آدمی سویا تھا، احتلام ہو جائے، تب اس کا کیا حکم ہے، مسجد سے نکلے کس انداز میں نکلے، اس کا بھی بیان۔ اسی طرح جنبی آدمی کے پسینے کا کیا حکم ہے، وہ بیان کریں گے، اور خاوند و بیوی کا اکٹھے غسل کرنا، اس کا تذکرہ بھی فرمائیں گے، اور خلوت اور جلوت کے اندر غسل کا طریقہ کیا ہے، یہ تمام احکام اور مسائل امام بخاری رحمہ اللہ اس کے اندر تفصیل سے بیان کریں گے۔ کتاب الغسل، غسل غین کے ضمہ یعنی پیش کے ساتھ، یہ غسل کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے، یعنی غسل کا جو فعل ہے، نہانا، پانی پورے جسم پر بہانا، یہ پورا فعل ہے۔ اور بعد میں یہ بھی کہا کہ اگر غسل غین پر ضمہ ہو تو پھر اس سے مراد پانی مراد ہوتا ہے، اور اگر ضمہ اور فتح دونوں پڑھے جائیں تو پھر یہ مصدری معنی میں ہوتا ہے، یعنی صرف غسل یہ پانی پر، اور نہانا جو مصدری معنی ہے اس کے لیے غسل بھی اور غسل بھی، یہ دونوں لفظ استعمال ہوتے ہیں۔ اور بعد میں غین کے کسرہ کے ساتھ غسل کا لفظ معنی یہ بیان کیا ہے، اس سے مراد وہ چیز جو نہانے کے طور پر بطور تعاون کے استعمال کی جاتی ہے، جیسے صابن وغیرہ ہے۔ تو بہرحال اس کے اندر امام بخاری رحمہ اللہ غسل کے احکام اور مسائل یہ تمام بیان کریں گے۔ اس کے لیے پہلے 2 قرآنی آیات بیان کی ہیں۔ پہلی سورہ مائدہ کی آیت نمبر 6، وقول اللہ تعالی، یہ کتاب ہے، یہ باب ہے اللہ تعالیٰ کے اس فرمان کے بارے میں کہ وَإِن كُنتُمْ جُنُبًا فَطَّهَّرُوا، اگر تم جنبی ہو، جنابت کی حالت میں ہو، فَطَّهَّرُوا، تو اچھی طرح طہارت حاصل کر لیا کرو۔ وَإِن كُنتُمْ مَرْضَىٰ، اور اگر تم بیمار ہو، مرضى مریض کی جمع، اگر تم بیمار ہو، او علی سفر، یا تم سفر پر ہو، او جاء احد منکم من الغائط، یا تم میں سے کوئی ایک قضائے حاجت سے آیا ہو، قضائے حاجت سے فارغ ہو کر آیا ہو، او لامستم النساء، یا تم نے عورتوں کو چھوا ہو، فلم تجدوا ماء، پس تم پانی نہ پاؤ، ان مذکورہ صورتوں میں تمہیں پانی نہ ملے، فتیمموا صعیدا طیبا، تو تیمم کرو پاک مٹی سے، پاک مٹی کا قصد کرو۔ پاک مٹی کا قصد کیسے؟ فامسحوا بوجوہکم وایدیکم منہ، پس مسح کرو اپنے چہروں کا اور اپنے ہاتھوں کا اس سے، اس مٹی کو اپنے چہرے اور ہاتھوں پر اس کا مسح کر لو، اس کو ہاتھوں پر ہاتھ مار کر مٹی پر چہرے پر اور ہاتھوں پر پھیرو۔ طہارت صغرا یا طہارت کبریٰ، طہارت صغرا یعنی وضو، طہارت کبریٰ غسل، ان دونوں کے لیے اگر پانی نہ ملے، خواہ طہارت صغرا حاصل کرنی ہے یا طہارت کبریٰ پانی نہیں ملا، یا پانی تو موجود ہے لیکن استعمال کرنا مشکل ہے، دشوار ہے، ناممکن ہے، تو ان دونوں صورتوں میں طہارت حاصل کرنے کا طریقہ وہ تیمم ہے۔ جس طرح وضو کی وجہ سے وضو کرنا ہو تو پانی نہ ہو تو اس کے لیے تیمم کیا جاتا ہے، غسل بھی اسی طرح ہے کہ غسل انسان پر لازم تھا اور پانی نہیں ہے تو طہارت حاصل کرنے کے لیے اسی طرح تیمم کیا جائے گا جس طرح وضو کے لیے کیا جاتا ہے۔ تو دونوں کا طریقہ ایک ہی ہوگا کہ چہرے پر اور ہاتھوں پر مسح کر لینا، جس کا مکمل طریقہ آگے خود امام بخاری رحمہ اللہ بیان فرمائیں گے۔ تو مذکورہ 3-4 صورتیں ہوگی کہ اگر تم جنبی ہو پھر تو اچھی طرح طہارت کرنی ہے، اچھی طرح مانا طہارت سے مراد پورے جسم کو اچھی طرح دھونا ہے، جیسا کہ دوسری آگے والی آیت میں اس کی تفسیر آ رہی ہے۔
وَإِن كُنتُم مَرْضَىٰ، لیکن اگر تم بیمار ہو اور پانی استعمال کرنے کی طاقت نہیں ہے، او علی سفر، یہ سفر میں ہو یعنی پانی تمہیں دستیاب نہیں ہے، او جاء احد منکم من الغائط، یا تم میں سے کوئی قضائے حاجت سے آیا ہو، تو بول و براز کرنے کے بعد غسل تو واجب نہیں ہوتا، البتہ وضو لازم ہوتا ہے۔ او لامستم النساء، یا تم عورتوں کو چھوا ہو، عورتوں کو چھونے سے مراد یہاں ان کے ساتھ تعلقات قائم کرنا ہے، لمس بالید مراد نہیں بلکہ اس سے مجامت مراد ہے۔ ان تمام صورتوں میں بعض صورتیں جو ہے جن کے اندر وضو لازم آتا ہے اور بعض صورتوں کے اندر غسل لازم آتا ہے، دونوں ہی صورتوں میں طہارت صغریٰ ہے یا طہارت کبریٰ، پانی تمہارے پاس نہیں، فلم تجدوا ماء، تم پانی نہ پاؤ، فتیمموا صعیدا طیبا، تو پاک مٹی کا قصد کرو، ارادہ کرو، فامسحوا بوجوہکم وایدیکم منہ، پس مسح کرو اپنے چہروں کا اور اپنے ہاتھوں کا اس مٹی سے، ما یرید اللہ لیجعل علیکم من حرج، نہیں اللہ ارادہ کرتے کہ تمہیں حرج اور تنگی کے اندر مبتلا کریں، اللہ تمہیں تنگی کے اندر ڈالنا نہیں چاہتے، ولیکن یرید لیطہرکم، لیکن وہ تو چاہتا ہے کہ تمہیں پاک کرے، ولیتم نعمتہ، اور تاکہ پوری کر دے اپنی نعمت تم پر۔ یہ بھی اللہ کی ایک بڑی نعمت ہے کہ اگر پانی نہیں تو تیمم کے ذریعے تمہاری طہارت حاصل ہو جاتی ہے۔ اگر یہ اللہ آسانی نہ دیتا، یہی لازم ہوتا کہ تم نے ہر صورت میں پانی سے طہارت حاصل کرنی ہے، تو پانی کے عدم موجودگی میں یا پانی کو استعمال کرنے کی طاقت نہ ہو یا کسی بیماری کے بڑھنے کا خطرہ ہو، تو ایسی صورتوں کے اندر کتنی تنگی اور کتنی مشکل ہوتی، یہ اللہ تعالیٰ نے کتنی آسانی فرما دی ہے۔ وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهُ، تاکہ پورا کرے اپنی نعمت علیکم تم پر، لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، تاکہ تم شکر گزار بنو۔ وَقَوْلِهِ جَلَّ ذِكْرُهُ، اسی طرح یہ باب ہے اللہ تعالیٰ کے فرمان جس کی شان، جس کا ذکر بہت ہی بلند ہے، سورۃ النساء کی آیت نمبر 43، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تقربوا الصلاۃ، تم نماز کے قریب نہ جاؤ، وانتم سکارا، اس حال میں کہ تم نشہ میں ہو، نشے کی حالت ہو تو تم نماز کے قریب نہ جاؤ۔ یہ شراب کی حرمت سے پہلے کا حکم تھا کہ شراب ابھی حرام نہ تھی، تو یہ منع کیا جا رہا ہے کہ نشہ ہو تمہیں تو پھر نماز کے قریب نہیں جانا، یعنی ایسے وقت میں تم نے شراب وغیرہ کو استعمال نہ کرنا ہوگا۔ تو بعد کے اندر تو شراب ہمیشہ کے لیے منع ہی کر دی گئی۔ حتی تعلموا ما تقولون، یہاں تک تم جان لو جو تم کہتے ہو، تمہیں پتہ چلے کہ تم زبان سے کیا کچھ ادا کرتے ہو۔ ولا جنوباً الا عابری سبیل، اور نہ نماز کے قریب جاؤ جنبی حالت میں، جنبی حالت میں بھی نماز کے قریب نہ جاؤ، الا عابری سبیل، مگر راستے کو عبور کرنے والے۔ تو مسجد کے اندر جانے کے بھی جنبی آدمی کے لیے ممانعت ہے، الا یہ کہ لازمی راستہ مسجد میں سے یہ ہے، وہ آگے حجرے میں ہے یا مسجد کے کسی کونے میں تھا، اس پر جنابت لازم ہوگی، اب اس کو کراس کر کے اس نے جانا ہی ہے تو وہ تو گزر سکتا ہے، ورنہ جنبی آدمی مسجد کے اندر سے بھی نہ گزرے۔ وَإِن كُنتُم مَرْضَىٰ، اگر تم بیمار ہو، او علی سفر، یا سفر پر ہو، او جاء احد منکم من الغائط، یا تم میں سے کوئی ایک بول و براز کی حاجت سے فارغ ہو کر آیا ہو، او لامستم النساء، یا تم عورتوں کو چھوا ہو، فلم تجدوا ماء، اور تم پانی نہ پاؤ، فتیمموا صعیدا طیبا، تو تم پاک مٹی کا قصد کرو، فامسحوا بوجوہکم وایدیکم، بس مسح کرو اپنے چہروں کا، اپنے ہاتھوں کا، ان اللہ کان عفوا غفورا، یقیناً اللہ بہت درگزر کرنے والا، بہت ہی معاف کرنے والا ہے۔ یہ دو آیتیں امام بخاری رحمہ اللہ لائے۔ یہ امام بخاری رحمہ اللہ کا انداز ہے، اسلوب ہے کہ جب بھی کوئی کتاب کا آغاز کرتے ہیں تو سب سے پہلے قرآنی آیات پیش کرتے ہیں۔ مقصد امام صاحب کا یہ ہوتا ہے کہ غسل کے احکام یہ فی نفس قرآن سے ثابت ہیں، غسل کا وجوب، غسل کرنا یہ قرآن سے ثابت ہے، اس کی تفصیل، اس کا طریقہ کار کیا ہے، وہ طریقہ کار وہ جو آگے احادیث کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان کر دیا۔ تو گویا کہ
احادیث جو ہے یہ قرآن سے الگ نہیں بلکہ قرآن ہی کی شرح یا احادیث رسول ہے۔ تو اب دیکھیے کہ قرآن کے اندر یہ وضو کا اختصار سے بیان ہے، جس طرح کہ وضو کا بھی پیچھے قرآن کے اندر بڑا اختصار سے بیان تھا تو پوری تفصیل جو ہے وہ احادیث کے اندر آئی۔ اسی طرح غسل کا بیان بھی قرآن کے اندر اختصار کے ساتھ ہے، اس کا پورا تفصیل اور تمام کے تمام احکام وہ احادیث کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان فرمائے۔ تو ثابت ہوا کہ احادیث کے بغیر قرآن کا سمجھنا یہ ممکن نہیں ہے۔ یہی امام بخاری رحمہ اللہ ثابت کرنا چاہتی ہیں کہ دیکھو یہ ہیں 2 آیات جن کا اندر غسل کا تذکرہ کیا گیا ہے، لیکن آگے جو بہت ساری احادیث ہیں 46 کے قریب جو امام بخاری رحمہ اللہ آگے حدیث لائی ہیں وہ تمام کی تمام انہی 2 آیات کی تفصیل ہے، انہی کی تفسیر ہے۔ باقی رہا کہ امام بخاری رحمہ اللہ پہلے سورہ مائدہ کی آیت لائی ہیں، بعد کے اندر سورۃ النساء کی، حالانکہ قرآن کی جو موجودہ ترتیب ہے اس کے اندر سورۃ النساء پہلے آتی ہے، سورۃ المائدہ بعد میں آتی ہے۔ اس کی وجہ حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے جو بیان کی ہے وہ یہ کہ سورہ مائدہ کی آیت کے اندر جو بیان کیا وَإِن كُنتُمْ جُنُبًا فَطَّهَّرُوا، اگر تم جنبی ہو تو اچھی طرح طہارت حاصل کرو، لیکن وہ طہارت کیسے حاصل کرنی ہے، اس کا طریقہ کار کیا ہے، وہ آگے والی دوسری آیت میں بیان کر دیا۔ گویا کہ پہلی آیت کے اندر طہارت حاصل کرنے کا طریقہ مجمل ہے اور دوسری کے اندر اس کی تفصیل ہے، وہ ہے کہ حتیٰ تغتسلوا، وہ ہے غسل کرنا۔ تو جنابت کو دور کرنے کے لیے صرف ہاتھوں کا چہرے کا دھو لینا یا صرف استنجا کر لینا کافی نہ ہوگا یا صرف وضو کر لینا کافی نہ ہوگا، بلکہ حتیٰ تغتسلوا، پورے کے پورے جسم کا غسل کرنا دھونا یہ لازم ہے۔ تو گویا کہ پہلی آیت کے اندر جو تھوڑا سا ابہام تھا دوسری آیت کے اندر اس کی وضاحت کر دی گئی ہے، اس لیے دوسری آیت کو یعنی سورۃ النساء کی آیت کو بعد کے اندر امام صاحب لائے ہیں۔ باقی ویسے جو حیض کے احکام کے اندر بیان کیا کہ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ، ویسے وہاں طہارت سے یہ وضاحت ہو ہی جاتی ہے، وہاں تمام کے نزدیک عورتوں کا حیض یا نفاس سے پاک ہونے کے بعد جو طہارت ہے وہ غسل کے ساتھ ہے، غسل کے بغیر ان کی یہ طہارت نہ ہوگی۔ تو اس سے بھی یہ ثابت ہے کہ یہاں طہارت سے مراد فطہروا سے مراد غسل ہے، نہ کہ صرف وضو سے طہارت نہیں بلکہ غسل کے طریقے سے طہارت مطلوب اور مقصود ہے۔ باب نمبر 1، باب الوضوء قبل الغسل، باب ہے غسل سے پہلے وضو کرنا، غسل سے پہلے وضو کرنا اس کا باب۔ امام بخاری رحمہ اللہ یہ باب لانے سے کیا ان کا مطلوب اور مقصود ہے، اس کے بارے میں اہل علم نے 4-5 قول بیان کیے ہیں کہ ان میں سے کوئی بھی امام بخاری رحمہ اللہ کا مقصد ہو سکتا ہے۔ ایک تو یہ امام صاحب یہ بیان کرنا چاہتے ہیں کہ غسل سے پہلے وضو کا کیا طریقہ ہے، غسل کرنے سے پہلے جو وضو کیا جاتا ہے اس وضو کا طریقہ کیا ہوگا، کیا عام جو نماز والا وضو ہے وہی طریقہ ہے یا اس کے کوئی علاوہ طریقہ ہے۔ تو امام بخاری رحمہ اللہ یہ باب قائم کر کے یہ بیان کرنا چاہتے ہیں۔ دوسری اس کے اندر مقصد امام صاحب کا یہ بیان کیا گیا ہے، غسل سے پہلے والے وضو میں پاؤں کو ساتھ دھویا جائے یا غسل کے آخر میں، جو غسل سے پہلے وضو کرنا ہے اس وضو کے اندر یہ پاؤں کو دھونا ہے، پاؤں کو ساتھ ہی وضو کے ساتھ ہی دھو لیا جائے یا پاؤں نہ دھوئے جائیں تو باقی سر کے مسے تک کر کے پھر پورے جسم کو دھویا جائے، غسل کیا جائے، غسل کے اختتام پر پاؤں کو دھویا جائے۔ امام بخاری رحمہ اللہ یہ باب قائم کر کے یہ بات واضح کرنا چاہتی ہیں۔ تیسرا سبب یہ بھی بیان کیا گیا ہے کہ غسل سے پہلے وضو کیا جائے نہ کہ آخر میں، غسل سے پہلے وضو کرنا چاہیے نہ کہ غسل کرنے کے بعد اینڈ پر اختتام پر پھر وضو کریں، بلکہ پہلے وضو کر لینا چاہیے۔ باقی رہا
کہ آدمی جنبی ہے تو جنابت کی حالت میں پہلے کیا ہوا وضو کیا وہ باقی رہے گا؟ تو امام بخاری رحمہ اللہ سے یہ ثابت کریں گے کہ ہاں، اگرچہ آدمی پہلے جنبی تھا، جنابت سے پہلے جو اس نے وضو کیا ہے وہ وضو برقرار رہے گا، اسی وضو سے نماز پڑھی جا سکتی ہے، بشرط یہ کہ غسل کے دوران عورے پر ہاتھ وغیرہ نہ لگاؤ۔ چوتھی اس کے اندر علت یہ بھی بیان کی گئی ہے کہ امام صاحب یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ غسل سے پہلے وضو واجب ہے یا مستحب ہے۔ غسل کرنے سے پہلے جو وضو کیا جاتا ہے یہ وضو کرنا واجب ہے یا مستحب، اس باب کے ساتھ یہ بیان کرنا چاہتے ہیں۔ بہرحال اس کے اندر ان 4 توجیحات میں سے کوئی بھی ایک وجہ ہو سکتی ہے۔ حدیث نمبر 248، قال حدثنا عبداللہ ابن یوسف قال اخبرنا مالک عن ہشام عن ابیہ، ہشام سے بعد ہشام بن عروہ، اور عن ابی سے مراد عروہ بن زبیر ہیں، عن عائشہ زوج النبی صلی اللہ علیہ وسلم، وہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بیان کرتی ہیں جو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ ہیں۔ وہ فرماتی ہے کہ ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کان اذا اغتسل من الجنابہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب غسل کرتے جنابت کا، من الجنابہ یہ من سببیہ ہے، یعنی جنابت کے سبب، جنابت کا سبب آ جاتا پھر آپ غسل کرتے، فبادا تو آپ شروع کرتے، فغسل یدیہ تو اپنے ہاتھوں کو دھوتے، سب سے پہلے اپنے ہاتھوں کو دھوتے، ہاتھوں کی صفائی وغیرہ کے لیے کہ کوئی اس کو علائش لگی ہو، کہ میل کچیل لگی ہو تو وہ صاف ہو جائے، جس طرح کہ حضرت میمونہ رضی اللہ تعالی عنہ کی آگے حدیث نمبر 249 کے اندر اس کی وضاحت بھی آ رہی ہے، اسی بات کو تقویت دیتی ہے کہ یہ ہاتھوں کو دھونا یہ ہاتھوں کی صفائی اور نظافت کے لیے ہوتا تھا۔ فبادا فغسل یدیہ، آپ ابتدا فرماتے اور اپنے دونوں ہاتھوں کو دھوتے، یہ سب سے پہلے غسل جنابت کے لیے پہلا طریقہ کہ سب سے پہلے دونوں ہاتھوں کو اچھی طرح دھویا جائے۔ ثم یتوضأ کما یتوضأ للصلاۃ، پھر آپ وضو کرتے جس طرح کہ نماز کے لیے وضو کیا جاتا ہے، نماز کے وضو کی طرح مکمل وضو۔ ثم یدخل اصابعہ فی الماء، پھر آپ داخل کرتے اپنی انگلیاں پانی میں، وضو کرنے کے بعد اپنے ہاتھ اپنی انگلیاں پانی میں داخل کرتے تاکہ انگلیاں تر ہو جائیں۔ فَيُخَلِّلُ بِهَا اصول الشعر، تو خلال کرتے ان انگلیوں کے ساتھ اپنے بالوں کی جڑوں کا، بالوں کے اندر اچھی طرح انگلیوں کو بار کر تر کرتے، یخلل خلال کرتے، بہا آز میں جو ہے وہ اصابع کی طرف جائے گی، جمع مکسر جو ہے وہ مؤنث کے حکم ہوتی ہے، خلال کرتے اس کے ساتھ بالوں کی جڑوں کا۔ ثم یصب علی راسی ثلاث غرف، پھر اب ڈالتے اپنے سر پر 3 چلو، بیدیہ اپنے ہاتھوں سے، اپنے ہاتھوں کے ساتھ 3 چلو سر پر ڈالتے۔ 3 چلو ڈالنے کی کیفیت بھی کہ پہلا دائیں طرف، دوسرا بائیں طرف، پھر تیسرا جو درمیان میں۔ ثم یفیض علی جلدہ کلہ، پھر آپ ڈالتے اپنے تمام جسم پر پانی، اس کے بعد پورے جسم پر پانی ڈالتے۔ یہ امام بخاری 3 مرتبہ یہ روایت لائی ہے، صحیح مسلم کے اندر بھی یہ روایت ہے، صحیح مسلم کے حدیث نمبر 316، لیکن اس کے اندر پاؤں کے دھونے کا تذکرہ نہیں ہے، لیکن اس کی آگے والی دوسری روایت کے اندر پاؤں کے دھونے کا بھی تذکرہ ہے۔ اس کے اندر ایک چیز جو بیان کی ہے کہ ثم یتوضأ کما یتوضأ للصلاۃ، ہاتھوں کو دھونے کے بعد آپ وضو کرتے جس طرح کہ نماز کے لیے وضو کیا جاتا ہے۔ پاؤں کے دھونے کا تذکرہ آگے والی روایت میں آ رہا ہے۔ باقی رہا کہ سر کا مسح، کہ جب وضو کرنا ہے غسل سے پہلے جو وضو کیا جاتا ہے اس وضو کے اندر سر کا مسح بھی کیا جائے یا نہ کیا جائے۔ اس میں 2 رائے ہیں، امام اسحاق بن راہویہ، امام مالک، اور ایک روایت امام احمد رحم اللہ سے بھی ہے کہ سر کا مسح نہیں ہے،
غسل کرنے سے پہلے جو وضو کیا جاتا ہے اس وضو کے اندر سر کا مسح نہیں، اور ایک روایت امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ سے بھی اسی طرح آئی ہے کہ سر کا مسح نہیں ہے۔ اور دوسری طرف محدثین کے ایک جماعت کے اندر امام سفیان ثوری، امام مالک کا جو مشہور قول ہے، اور امام شافعی اور احناف کا جو ظاہری مذہب ہے، امام شافعی کا بھی اور احناف کا بھی جو ظاہری اور اکثر مذہب ہے وہ یہ ہے کہ سر کا مسح بھی کیا جائے۔ اس کے بارے میں دو رائے ہیں کہ غسل جنابت سے پہلے جو وضو ہے اس وضو کے اندر سر کا مسح کیا جائے یا نہ کیا جائے۔ تو محدثین اور فقہا کی ایک جماعت کے مطابق سر کے مسح کی ضرورت نہیں، کیونکہ سر پر جب خلال کرنا ہے، چلو ڈالنے تو بال تر ہو ہی جانے ہیں۔ اور ایک جماعت وہ کہتے ہیں کہ کیونکہ الفاظ یہ کہ ثم یتوضأ کما یتوضأ للصلاۃ، نماز کے وضو کی طرح وضو ہوتا تھا اور نماز کے وضو کے اندر سر کا مسح ہے، اس لیے سر کا مسح بھی کرنا چاہیے۔ اس کے اندر مولانا زکریا کاندلوی رحمہ اللہ انہوں نے جو ایک تطبیق بیان کی ہے وہ بہت اچھی ہے کہ دونوں طریقے درست ہیں۔ سر کا مسح کر لیا جائے تو تب بھی درست ہے، اگر مسح نہ کیا جائے تو تب بھی درست ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، جس طرح کہ انہوں نے اوجز المسالک جلد 1 صفحہ 505 پر یہ بات بیان کی ہے۔ تو بہرحال یہ کوئی مسئلہ ایسا نہیں ہے جس کے اندر کوئی زیادہ شدت اختیار کی جائے۔ تو اگر کوئی غسل جنابت سے پہلے جو وضو کیا جاتا ہے اس میں سر کا مسح کر لے تو تب بھی درست ہے، اگر نہ کرے تو تب بھی درست ہے، دونوں طریقے ہی ثابت ہیں۔ حدیث نمبر 249 قال حدثنا محمد بن یوسف، محمد بن یوسف فریابی ہیں، امام بخاری رحمہ اللہ کے دو شیخ اسی نام کے ہیں، دونوں کا نام محمد بن یوسف ہے، ایک محمد بن یوسف الفریابی، دوسرے محمد بن یوسف البیکندی، اور جمہور کے نزدیک یہاں الفریابی ہیں۔ قال حدثنا سفیان ثوری ہیں، عن الاعمش، وہ سلیمان عامش سے بیان کرتی ہیں، عن سالم بن ابی الجعد، عن قریب، عن ابن عباس، عن میمونۃ زوج النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ سیدہ میمونہ رضی اللہ عنہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی ہیں ان سے بیان کرتے ہیں، گویا گزشتہ روایت جو ہے وہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے تھی اور یہ سیدہ میمونہ رضی اللہ تعالی عنہ سے ہے۔ قالت وضع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وضوءہ للصلاۃ غیر رجلیہ، حضرت میمونہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ وضو کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو نماز جیسے نماز کے لیے وضو کیا جاتا ہے، غیر رجلیہ علاوہ پاؤں کے، پاؤں نہیں دھوئے، پاؤں کے علاوہ باقی پورا کا پورا وضو کیا۔ وغسل فرجہ، آپ نے اپنی شرمگاہ کو دھویا یعنی نجاست وغیرہ کو دور کیا، وما اصاب من الاعضاء، جو اذیت وغیرہ لگی ہوئی تھی ان تمام کو صاف کیا۔ اب اس کے اندر بظاہر ایسے معلوم ہوتا ہے کہ جیسے پہلے وضو کیا ہے اور نجاست وغیرہ کی صفائی بعد میں ہے، حالانکہ یہ طریقہ یہ نہیں ہے، طریقہ پہلے سب سے پہلے نجاست کو دور کرنا ہے پھر اس کے بعد غسل ہے۔ تو اس کے اندر چونکہ واو عاطفہ ہے، واو عطف کا مطلب کوئی ترتیب نہیں ہوتی، واو عطف کے لیے صرف دو چیزوں کو اکٹھا بیان کرنے کے لیے ہوتی ہے کہ یہ کام بھی کیا یہ کام بھی، پہلے کون سا تھا بعد میں کون سا تھا یہ اس میں نہیں ہوتا۔ ہاں البتہ فا یا سما ہو تو پھر اس کے اندر ترتیب ہوتی ہے، تو اس لیے مطلق بات بیان کی جا رہی ہے کہ آپ نے نماز جیسا وضو بھی کیا تھا اور نجاست وغیرہ کو زائل بھی کیا۔ پہلے کام کون سا کیا، یہ دیگر روایات سے ثابت ہے کہ پہلے نجاست کو زائل کرنے والا کام کیا ہے، اس کے بعد وضو ہے۔ ثم افاض علیہ الماء، پھر اپنے آپ پر پانی انڈیلا۔ ثم نحى رجلیہ فغسلہما، پھر اپنے پاؤں کو الگ کیا اور ان کو دھویا۔ الگ کرنے سے مراد جس جگہ کھڑے کر غسل کیا تھا تو وہاں چونکہ کیچڑ ہو گیا ہے، جسم سے گرا ہوا پانی زمین کے اندر جذب ہو گیا ہے،
تو آپ وہاں سے تھوڑا سا ہٹے اور صاف جگہ پر کھڑے ہو کر پھر اپنے پاؤں کو دھویا۔ ہی غسل ہو من الجنابت، یہ آپ کے غسل کا طریقہ تھا جو غسل آپ جنابت ہونے پر کرتے۔ جنابت کی وجہ سے جو غسل آپ پر عائد ہوتا تھا وہ اس کا طریقہ یہ تھا۔ اس کے اندر اس بات کی وضاحت آ چکی ہے کہ آپ غسل سے پہلے جو وضو کرتے تھے وہ نماز کی طرح ہی ہوتا تھا، البتہ پاؤں اس وقت نہیں دھوئے، پاؤں الگ دھوئے ہیں، تو پاؤں اس سے ذرا ہٹ کر دھوئے ہیں۔ اب اس میں بھی دونوں طریقے اہل علم نے بیان کیے ہیں اور اس کی کچھ وضاحت بھی کی ہے کہ اگر تو جس جگہ آپ غسل کر رہے ہیں وہ جگہ ایسی ہے کہ یا تو کچی ہے کہ جسم سے گرا ہوا پانی اس میں جذب ہو رہا ہے، یا جگہ ایسی ہے کہ اس کے اندر پانی جسم کا گرنے والا جمع ہو رہا ہے، نکاسی کا انتظام نہیں، پانی وہاں جمع ہو رہا ہے، ان دونوں صورتوں کے اندر پاؤں کو پہلے نہ دھوئیں، جب وضو کیا وضو کے دوران پاؤں نہ دھوئیں، غسل کریں، غسل کرنے کے بعد الگ ہٹ کر پھر آپ پاؤں آخر میں اینڈ پر دھو لیں۔ لیکن اگر جگہ کچی نہیں ہے بلکہ فرش ہے، جس طرح کہ آج کل ہمارے واش روم میں ہوتا ہے، اور نکاسی کا بھی انتظام ہے، جو جسم پر پانی لگا تھا گرا تھا وہ تمام کا تمام بہہ کر نکل گیا ہے، جمع نہیں ہوا، تو ایسی صورت کے اندر پاؤں اسی جگہ دھوئے جا سکتے ہیں۔ اسی جگہ دھونے کی بھی دو صورتیں ہیں، ایک تو یہ کہ جب وضو کیا وضو کے ساتھ ہی پاؤں دھو لیں، ایک یہ کہ پاؤں جو آخر میں دھوئیں لیکن اسی جگہ دھو لیں، اور بعد نے یہ بھی تطبیق دی کہ دونوں طرح ہی جب وضو کیا اس وقت بھی پاؤں دھو لیں اور آخر میں بھی دھو لیں، تاکہ دونوں قسم کے روایات پر عمل ہو جائے۔ تو بہرحال اس روایت کے مطابق آپ نے پاؤں نہیں دھوئے تھے، آخر میں پاؤں دھوئے ہیں۔ اس کا تقاضا یہ ہے کہ وضو میں پاؤں کو نہ بھی دھویا جائے لیکن پورا غسل کرنے کے بعد آخر پر پاؤں دھو لیے جائے تو وہ درست ہیں۔ اگر پانی جمع ہو رہا ہے تو پھر وہاں سے ہٹ کر پاؤں دھوئے جائیں، اگر پانی تمام کا تمام بہہ کر نکل گیا ہے پھر اسی جگہ بھی پاؤں دھوئے جا سکتے ہیں۔ یہ روایت امام بخاری 9 مرتبہ لائے ہیں، صحیح بخاری کے اندر یہ 9 مرتبہ یہ روایت لائے ہیں، اور امام مسلم رحم اللہ بھی یہ روایت لائی ہیں حدیث نمبر 317 کے تحت، اور ان کی امام مسلم رحم اللہ نے کچھ تفصیلی اور طویل روایت بیان کی ہے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام فرامین ان کے مطابق ہمیں طہارت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔